बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप विद बिलाल बशर। हम कोशिश करते हैं हमेशा आपके सामने ऐसी शख्सियात को लेकर आएँ जो कि नामी गिरामी हो और सियासत में, इल्म व अदब में अपना मुनफरद नाम रखती हों। मेरी आज की जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ हमारे इस इलाके से ही है। बेशुमार खूबियों के मालिक हैं, मौजूदा ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सरगर्म तरीन लीडरों में उनका नाम आता है। अभी उनको हाल ही में एक बड़े ओहदे से भी नवाजा गया है, जिसके हवाले से आगे जाके बात करेंगे। उनसे बात करने में हम कोशिश करेंगे कि उनसे जानें सियासत में क्यों आए, कब से आए और फिर चेयरमैनशिप जब जीती उसके बाद क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, इलाके में क्या बेहतरी लेकर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं और जो हालात हाज़िरा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आप समझ चुके होंगे कि ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी अहसन रज़ा वाघा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र सर। बहुत शुक्रिया जी अहसन रज़ा वाघा साहब, आपने वक्त दिया ताकि हम मुल्की हालात के साथ साथ जो इलाकाई मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात कर सकें। जी मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैं इब्तदा में ही जानना चाहूँगा, चूँकि हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से और किस इलाके से है। जी ख़ानदान तो हमारा वाघा जट बरादरी है जी, और गांव कड़कन वाघा है, सही, जो कि शाहकोट के बीच में तहसील शाहकोट है और हम यहाँ के पुराने रहने वालों में से हैं माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है जंगल के वक़्त के अच्छा, हम यहाँ के ही रहने वाले हैं, सही है, जिन्हें आप लोग कई जांगली भी कहते हैं। अच्छा। तो तालीम आपने कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने FC कॉलेज से की, लाहौर सेंट मेरी स्कूल से की, फिर FC कॉलेज से ग्रेजुएशन की, बस ये। तो अपने प्राइमरी और मिडल हाई? वहीं सर, प्राइमरी भी सेंट मेरी से की, ठीक है, और मैट्रिक भी सेंट मेरी से किया, सही है, और FC कॉलेज से ग्रेजुएशन की, ठीक है। बस। उसके बाद मैं फिर हमारा, क्योंकि ये ज़राअत से ही मुंसलिक था काम, तो फिर मैं अपना ये ज़राअत के शोबे में आ गया। लेकिन फिर मैं 1998 में, मेरे कज़न थे आगे, मतलब ग़ुलाम अली वाघा साहब, वो MPA भी रहे थे, अनअपोज्ड MPA थे अपने वक्त में वो। तो उनके बाद, फौतगी के बाद, उनके बेटों ने कोई इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, तो फिर मैं, क्योंकि ख़ानदानी एक मजबूरी समझ लें, सही, कि उसे कंटिन्यूएशन देने के लिए मैं बीच में 1998 में, 1998 में सही, मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। तब 2 यूनियन काउंसिलों का होता था इलेक्शन, तो वो मैंने विन किया। और उसके बाद मुशर्रफ साहब का वो आ गया नाज़मी सिस्टम, जी जी, वो पहले तो वो फिर हमारे साल बाद ही हम ख़त्म हो गए, वो सिस्टम बल्दियात का उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया। तो वो फिर नाज़मी सिस्टम में भी मैं इलेक्ट हो गया, और वो 2001 था मेरा ख्याल में। और फिर मैंने 2001 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर दी। अच्छा, जी जी, और इस्तीफ़ा दे दिया, नाज़मी से इस्तीफ़ा दे दिया। नाज़म था मैं, पहला नाज़म, जब आपका सिस्टम ये नाज़म, जी जी, उसमें मैं भी पहला इलेक्ट, जैसे सारे हुए थे मैं भी पहला इलेक्ट हुआ। तो वो कोई 6 महीने 8 महीने के बाद मैंने, सिर्फ कोई जनरल इलेक्शन आ रहे थे, और मैंने एप्लीकेशन दी उसमें MPA के लिए, तो वो मुझे फिर MPA का टिकट मिल गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। सही, ये वो दौर था जब बेनज़ीर मुल्क छोड़ के जा चुकी थी। तो मैं, क्योंकि उस लेवल पे आना चाह रहा था, मेरा गोल था कि मैं उस लेवल पे जाऊं, और मुझे पता था कि ये इलेक्शन हारने वाला है, जीतने वाला तो नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो जी जी, हालात ठीक नहीं थे। सही है, क्योंकि आपको पता ही है उस वक्त काफिले का मार्शल लॉ लग चुका था, सर पे छाया हुआ था। जी जी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फिर, क्योंकि सियासत करनी थी और हम पहले से कर रहे थे, ख़ानदान में चली आ रही थी, तो वो फिर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जौन सा था वो मैं लड़ा पहले 2001 में, मेरा ख्याल है कि 2 में हुआ, 2 में हुआ। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने किया वो जगह बन गई। फिर 2008 में, वो मैं जीत तो नहीं सका इलेक्शन, तो फिर 2008 में मेरा इलेक्शन दूसरा था, उसमें भी मुझे पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उसमें मेरा अच्छा वो इलेक्शन था, विनिंग इलेक्शन था। MNA का रायजाद साहब को टिकट मिला हुआ था, नीचे मेरा था, पैनल ये बना हुआ था। लेकिन वो होता तो वो है जो अल्लाह को मंजूर होता है। जी जी,
میرا وہ بڑا وننگ الیکشن سمجھا جاتا تھا, سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ بھی کہ وہ وننگ تھا, لیکن وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, بریگیڈیئر ملی صاحب, ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی, تو اس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار تھے, تو میرا الیکشن پھر بائی الیکشن میں چلا گیا. تو اس میں پھر میرے ایم این اے صاحب جو ان سے تھے, انہوں نے, کیونکہ سیاست میں سارے یہ پہلو ہوتے ہیں جسے سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے, تو انہوں نے پھر وہ میرے سے ٹکٹ پہلے تو خود چھینا اور بائی الیکشن میں, اور اس کے بعد انہوں نے وہ ٹکٹ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوزیشن نہیں صحیح بن رہی, کیونکہ وہ ضمنی انتخاب تھا, تو اس میں رانا ارشد کو وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی دلوا دیا, اور نون کا بھی تھا رانا ارشد کے بعد, ان سے وہ کمپرومائز کروا دیا دونوں. تو میں پھر وہ آزاد حیثیت میں ہی لڑا تھا, اس میں میرا خیال ہے تیسری پوزیشن آئی تھی اس میں تھا. بس اس کے بعد پھر میں نے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی, کیونکہ ایک میرا ذہنی طور پہ نا کلیش تھا اپنے ایم این اے کے ساتھ. خاندانی آپ سمجھ لیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ جیسے نہیں نہ ہوتی, اور تو کوئی ایسا کلیش نہیں تھا, کوئی سیاسی طور پہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہی رہتے تھے. تو اس وجہ سے پھر میں نے بھی بہتر موقع سمجھا, 2013 میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی, لیکن مجھے تحریک انصاف 13 میں ٹکٹ نہیں ملا, لیکن میں پھر بھی پارٹی کے ساتھ ہی رہا اور منسلک رہا ان کے ساتھ ہی. تو پھر 2018 میں بھی میں اپلیکنٹ تھا, تو اس میں بھی لیکن ڈائمینشنز ایسی چینج ہو گئیں میرے حلقے کی کہ ہم, آپ کو پتہ ہے میرا گاؤں پہلی دفعہ سانگلا کے ساتھ آ گیا, تو وہ آبویس تھا کہ پھر وہ بلال ورک صاحب کو ملا, تو انہوں نے تو یہاں سے ہی ایم پی اے لینا تھا, جسے ہم نے بھی تسلیم کیا کہ وہ صحیح ان کا فیصلہ ہے. اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو پھر یہیں پہ ہی آ کے ایم پی اے لیتا, کیونکہ یہاں پہ بشیر طاہر صاحب ونر کینڈیڈیٹ تھے, تو لہٰذا انہوں نے, تو ہم ان کے ساتھ ہی پھر رہے, ہم نے تسلیم کیا اسے, حالات کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے, تو ہم ابھی تک پارٹی کے ساتھ ہیں. اور اسی چیز کو میرا خیال ہے دیکھتے ہوئے وفاداری کو پارٹی کے عہدیداران جو سے تھے, انہوں نے, بریگیڈیئر صاحب نے خاص طور پہ, اور انہوں نے مجھے چوز کیا کہ نہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں پارٹی کی جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کے, تو لہٰذا انہوں نے شفقت فرمائی, اور پارٹی نے بھی, کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ کوئی وجہ نہیں تھی میرے پہ اعتراض کرنے کی. ورنہ ایک دوسرے پہ آبجیکشن تو ہوتی ہیں, پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے, گروپنگ ہوتی ہے, لابنگ ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اگر وہ کرتا بھی تو کوئی ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, ہمیں بھی شاید کسی پہ کوئی اعتراض, تو لہٰذا کسی نے بھی کوئی نہیں کی, ان سب کی مہربانی کہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا, ہم نے بھی کوئی ایسا, ہم ورک کر رہے ہیں ایز اے ورکر ورک کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کام کر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, دونوں میں ایز اے پارٹی کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا, وہ بھی بیسکلی ورکرز کی پارٹی تھی, یہ بھی ورکرز کی پارٹی ہے, اور کافی اہمیت دی جاتی ہے ورکرز کو, اور دے رہے ہیں, اور تنظیم سازی خاص طور پہ, اور آئی ایس ایف اور یہ اور وہ. پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک یہ میں بہت خوبی دیکھتا تھا جو پہلے تھی, اس میں کہ ایک بالکل بے شک وہ امیر ہو یا غریب ہو, ورکر ہو صحیح, اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور ٹکٹ ہولڈر کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلے آپ نے رسپیکٹ کرنی, یہ ہمارا ورکر ہے, کسی گاؤں میں رہتا ہے, پہلے اس کے, اگر اس گاؤں میں جانا تو پہلے اس کے پاس جانا ہے آپ نے. تو شاید ابھی تک اتنا تو نہیں ہے سنجیدہ ہماری یہ پارٹی, لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں بھی یہ ٹرینڈ کافی ہے کہ ورکرز کو کافی اہمیت دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے, اور اسی سے ہی میں سمجھتا ہوں تقویت ملتی ہے ایک پارٹی کو ابھرنے کے لیے, اور تو کوئی وجہ نہیں. باقی تو وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بذات خود ایک بہت بڑی وجہ ہے, ان کا منشور بہت بڑا وجہ ہے, ان کی سچائی, ان کے پیچھے چلنا, یہی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ان کا جو کرائٹیریا ہے زندگی کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی سب کے لیے ہونا چاہیے کہ سیدھا رستہ یہ ہے, اور ہمیں فراڈ, جھوٹ, بے ایمانی کو چھوڑنا چاہیے, جو کہ ہم لوگ, ہمارا ملک 90% اسی میں گھرا ہوا ہے. تو وہ بیچارے کوشش تو کر رہے ہیں, اب دیکھیں وہ ہم جیسے عوام جون سے ہیں کیا کرتے ہیں اور کتنا انہیں کامیاب ہونے دیتے ہیں. بہرحال
ابھی تک جو عوام میں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو خان صاحب کا ہی ٹرینڈ آپ کو بھی پتہ ہے ایسے نظر آ رہا ہے. ٹرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. 2001 میں آپ نے پارٹی کو جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو. جی جی 8 میں جب 7 میں جب بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا, جی جی 8 میں جب الیکشن ہوئے تو ایک کہہ لے کہ ہمدردی کا ووٹ ملا پاکستان پیپلز پارٹی. جی جی کہہ لے کہ وفاق میں انہوں نے حکومت بنائی جی جی اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی. جی جی 2013 کے اختتام پر زرداری صاحب کی کچھ ایسی پالیسیوں کی وجہ سے جن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ, مہنگائی اور اس سے زیادہ بے شمار ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام خراب ہونا شروع ہوا. بڑے بڑے برج جو تھے وہ 2013 الیکشن سے قبل ہی پارٹی چینج کر چکے تھے. جی جی زیادہ تر مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے نام موجود ہیں. جی. ٹھیک ہے, کچھ پاکستان تحریک انصاف میں بھی آئے. جی جی آپ کا بھی ان میں شمار جو تحریک انصاف میں آئے. جی جی وہ جو وقت تھا ایسا وقت تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی ڈوب رہی تھی. جی جی آپ نے وہاں سے جمپ لگا کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا. جی جی بالکل. کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے وہ چھوڑنے کی بڑی وجہ زرداری صاحب کی پالیسیاں ہیں. جی ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے, کیونکہ میرے لیے اس وقت شمیم حیدر صاحب کو رائے اعجاز کی جگہ ٹکٹ مل گیا تھا جی. اور انہوں نے ٹکٹ میرے لیے پینڈنگ کیا ہوا تھا. یہ آپ بھی اسی علاقے سے ہیں, آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا اس بات کا. پتہ کیا انہوں نے پینڈنگ کیا ہوا تھا کہ میں یہ ٹکٹ آپ کے لیے پینڈنگ کیا ہوا ہے, آپ کو اگر ادھر سے نہیں ملتا ٹکٹ تو آپ ادھر آ جائیں. تو میں نے کہا ایسا نہیں اب ہو سکتا, کیونکہ عوام جون سی ہے وہی نہیں چاہ رہی کہ ہم تیر پہ اب ووٹ دیں. صحیح, عوام کے ووٹ سے ہی ہم نے چلنا ہے ظاہر سی بات ہے. اور کیونکہ زرداری صاحب کے پاس تو 5 سال بہت اچھا انہیں موقع ملا تھا کہ وہ عوام کی خدمت کرتے, اپنی جگہ بنا لیتے, اور انہوں نے وہ نہیں کیا تو جگہ ختم ہو گئی. کوئی اور کرنا پوری ہو جاتی ہے نا. زرداری صاحب کے بعد جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا زوال کا وقت آتا ہے 2012 کے اینڈ پہ جا کے 13 میں, جی جی تو اس وقت تو جو ٹرینڈ تھا وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا. جی جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ چل رہا تھا, نواز جی شریف جی صاحب کی ہی پارٹی کی باتیں ہو رہی تھیں, اوپر بھی ان کی حکومت بنی بعد میں. تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کیوں نہ کی؟ نہیں, نون سے میرا کوئی ایسی کوئی رغبت صحیح بات ہے کبھی رہی نہیں. اس وقت بے شک وہ پاپولر بھی تھی اور میں ایک ایم پی اے لیول پہ آنا بھی چاہتا تھا. صحیح. اور یہاں پر ایم پی اے رانا ارشد صاحب بھی تھے جن کے ساتھ میرے پہلے اختلافات بھی تھے, چلتے بھی تھے, کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں تھا اور وہ نون میں تھے. جی جی. تو پھر ہر کوئی یہ بھی سوچتا ہے, اس وقت یہ پارٹی ابھر کے نہیں آ رہی تھی اور خان صاحب کا جو نعرہ تھا وہ بھی ایک بڑا اچھا نعرہ تھا, اور وہ نعرہ تھا کہ ہم کرپٹ لوگوں کو بیچ میں نہیں لیں گے, اور اسی نعرے کو ہم نے بھی پسند کیا, عام لوگوں نے بھی پسند کیا, 13 میں بھی لوگوں نے پسند کیا, جو کہ دوسری پارٹیز کا یہ نعرہ نہیں تھا. اور وہ تو بس ایک ونر کینڈیڈیٹ کو دیکھتی تھیں, یا اپنا ٹکٹ بھی ان کا بذات خود ایک ونر ٹکٹ ہوتا تھا نون کا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کو وہ دیتے تھے ٹکٹ وہ کوئی بھی الگا وہ ون کر جاتے تھے, جس طرح بھی ہوتا تھا, ملی بھگت سے کرتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا, عوام بھی تھی ان کے ساتھ, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن وہ خان صاحب کا ایک جو یہ نعرہ تھا اسے پبلک نے قبول بھی کیا. شاہکوٹ میں بھی جب خان صاحب آئے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, بڑا جلسہ ہوا تھا اور بڑی عوام تھی, ان کے ساتھ جوک در جوک لوگ شامل ہو رہے تھے, ان میں ہم بھی تھے, ہم بھی بیچ میں شامل ہو گئے, اس رش میں ہم بھی شامل ہو گئے تھے. اور وہ اس وقت خان صاحب نے کوئی سسٹم بنایا ہوا تھا کہ ٹکٹ لینے کا بھی خاص سسٹم ہوگا جو کہ ووٹنگ ہوگی. اس ووٹنگ میں بھی میری اول پوزیشن ہی آئی تھی پورے ڈسٹرکٹ میں. وہ کوئی تنظیم جس میں متصف سندھو صاحب بھی تھے, آپ کے صدر تھے اس وقت, بالکل ایگزیکٹلی, تبھی میں آج انہیں یاد کرتا آ رہا تھا. تو یہ صدر صاحب ہے, آپ کے صدر صاحب بھی اس چیز کو کنفرم کریں گے, حالانکہ میری کوئی ایسی واقفیت بھی نہیں تھی. تو وہ کیونکہ پورے ڈسٹرکٹ سے ہونا تھا تو میں نے لکیلی وہ جب رزلٹ دے گا تو میں نمبر 1 پہ تھا. اور ایک کوئی لڑکا تھا شاہکوٹ کا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, وہ بھی بڑا ورکر تھا پی ٹی آئی کا اور ڈائیڈ ورکر تھا, اس کا بھی وہ بھی نمبر 1 پہ آ گیا. پھر اس نے مجھے کہا جی اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں اپنے آپ کو نمبر 1 پہ لے ہوں. میں کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یار, کیونکہ سلیکشن مجھے آپ لے ہیں, آپ کو اگر ملے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی. بہرحال وہ پھر کسی اور کو مل گیا ٹکٹ.
صحیح ہے. تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2023 میں یا جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, جی جی ہمارے حلقے کی بات کریں, پی پی 131 کی بات کریں, جی جی تو بے شمار جو ہے نا لوگ امیدوار ہیں جی جی ایم پی اے کی سیٹ کے لیے, جن میں ملک اعظم کا نام سر فہرست ہے, طارا سید گمن صاحب ہیں, اس کے بعد مولانا حاجی اشرف صاحب ہیں, جو ارشد نذیر صاحب ہیں وہ بھی ہیں, پھر آپ کا بھی نام چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی ٹکٹ کس کو دے گی؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی ٹکٹ تو اسی کو ہی دے گی جنہوں نے پہلے الیکشن لڑا ہے, میرا اندازہ ہے. کن کا نام؟ گمن صاحب. گمن صاحب کو. میرا خیال ہے صحیح, کیونکہ انہوں نے کوئی 32,000 ووٹ لیا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ تو ملک اعظم صاحب کے چانس نظر نہیں آتے آپ کو؟ نہیں, چانس تو دیکھیں یہ پولیٹکس ہے, چانس تو کسی کا بھی بن سکتا ہے, اور ہم بھی یہ پولیٹکس کب سے کر رہے ہیں, آپ بھی اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. چانس تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جیب میں ٹکٹ, تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں تو اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں نا, کہ میری عقل کے مطابق تو آگے ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے 32,000 اگر ووٹ لیا تو شاید وہی, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اوپر ٹکٹ کس سے ملتا ہے. صحیح ہے, کہ ان کا پینل کس کے ساتھ ہے, اور یہ پینل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایم این اے کا میرا جو 2013 میں ٹکٹ مس ہوا, وہ میرا اصل میں پینل بنا ہوا تھا شاہد حیدر کے ساتھ. صحیح, میں ان کے ساتھ, وہ ایم این اے کا ٹکٹ تھا, اور انہوں نے پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک, انہوں نے وڈرا کر لی اپلیکیشن. جبکہ میں نے وہاں سے اسلام آباد فون کر کے لاہور سے بیٹھ کے پتہ کیا کہ ہماری کیا پوزیشن. تو رائے عزیز اللہ تھے اس وقت, جن کے تھرو میں نے جوائن بھی کی تھی پارٹی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی اپلیکیشن جو سی سر فہرست ہے, پرائیورٹی بیسس پہ ہے. میں نے کہا جی میری کیوں پرائیورٹی بیسس, میں تو اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں, شاہد حیدر کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بھی بہت دیر پہلے کی پاکستان طریقے میں انصاف جوائن کی ہوئی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ انہوں نے وڈرا کی ہوئی, یہ نہیں مجھے خیر پسند ہے. 12 انہوں نے جب وڈرا کی تو ہمارا پینل ختم ہو گیا, اور میں بھی ٹکٹ سے فارغ ہو گیا. صحیح, تو اس لیے گھومن صاحب کا کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے یا کن کے ساتھ پینل ہے یہ تو انہیں پتا ہوگا, لیکن کیونکہ انہوں نے 32,000 ووٹ لیا ہوا, تو میرے عقل کے مطابق تو وہ کینڈیڈیٹ ہیں. صحیح ہے. لاتار بھائی صاحب کا نام آج کل چل رہا ہے. جی جی جی. تو تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ملاقات کر رہے ہیں, کبھی شاہ مقدسی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, کبھی دیگر افراد کے ساتھ ملاقات ان کی ہو رہی ہے. جی جی. کیا لگتا ہے ان کو پارٹی ٹکٹ ملے گی؟ دیکھیں جی, ابھی تک انہوں نے میرا خیال ہے پارٹی جوائن نہیں کی. جی جی. جوائن کرنا اور بات ہے, ملاقاتیں تو میں آپ کو کسی اور پارٹی سے شاید ابھی جاؤں کراچی تو میں پیپلز پارٹی کے 10 بندوں کو مل کے آ سکتا ہوں, ملنے میں تو کوئی حرج نہیں. ایک پریس کانفرنس کر کے جوائن کرنا ہوتا ہے. چلیں آپ اگر اسلام آباد نہیں جا سکتے تو آپ پریس کانفرنس تو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پارٹی جوائن کر ہی لی ہے اور دل و جان سے کر لی ہے تو سو واٹ, میرا مطلب زیادہ سے زیادہ ٹکٹ نہیں ملے گا نا, تو کوئی کیا ہوتا ہے, اگر ٹکٹ نہ ملے تو کچھ نہیں. مجھے کیا ہوا, ٹکٹ نہیں ملے تو کیا ہوا, کچھ نہیں. لیکن زندہ سلامت ہوں, سمجھ آ گئی. صحیح ہے, تو زندہ سلامت تو رہیں گے نا. تو لیکن اگر کوئی پارٹی جوائن کرتا ہے, مجھے وہ اب پارٹی جوائن کریں گے تو پھر دیکھیں گے نا, ابھی تک تو وہ پارٹی نہیں ہونا رہی. لیکن اگر ہم نامی گرامی اشخاص کی بات کریں جن میں سجادہ رنداوا صاحب, جی جی, ملک اعظم صاحب, ایسی ان دونوں اشخاص نے بیانیہ اپنا جاری کر دیا ہے کہ اگر وہ پارٹی میں آتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا, انہوں نے بیانیہ, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے, میں تو کہتا ہوں جی, مجھے تو اگلے دن کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ ان کو کس کو, میں نے کہا جی میں تو پارٹی عہدے دار ہوں, میں تو ویلکم کروں گا جو بھی آئے گا. جو بھی آئے گا. کیا برجیز طاہر کہے میں نے آنا, میں کہوں گا آئیں جی بسم اللہ, پارٹی کو تقویت ملے گی. ہم تو عمران خان کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو تو نہیں اوپر دیکھنا چاہتے. عمران خان اوپر آئے گا تو ہمارا مستقبل ہے نا. صحیح ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اوپر آئیں گے تو ہمارا مستقبل اچھا ہو سکتا نا. میرے اوپر آنے سے کیا مستقبل ہوگا, کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کی گلی کی نالی بنا دوں گا, یہی ہوگا نا. تو آپ کی گلی تو سنور جائے گی, ملک تو نہیں میں سنوار سکتا نا. تو یہی بات ہے کہ وہ, اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کوئی برجیز طاہر صاحب آ تو نہیں رہے, مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اگر آ جائیں تو میں تو ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہوں, میں سمجھوں گا پارٹی کی جی بڑی کامیابی ہوئی ہے, تو بسم اللہ. اور اگر پارٹی انہیں ٹکٹ دے دے تو ہم کہیں گے جی بسم اللہ, ہمیں کیا اس میں کسی میں اعتراض ہو سکتا ہے. اگر ہمیں پہلے نہیں اعتراض ہوا, جب ہمارا فیوچر ختم ہو گیا, تو اب ہمیں کیوں اعتراض ہو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو پھر ارشد سائی, شہباز مختار بٹی, میاں سب کا چانس کیا بنے گا سر, سب کا چانس. کیسے چانس جب آ جاتا, میرا کیا بنا ہے, چلے یہی آپ میں عرض کرتا ہوں کہ میرا کیا ہوا ہے. میری سیاست تو ہمارے گھرانے کی سیاست, میری خاندانی سیاست 1922 سے ہے.
1922 سے لے کے 1970 تک لگاتار رہے ہیں. تو جب ختم ہو گئی تو پھر ختم ہو گئی نا. تو اس سے تو نہیں ہم اوپرلی طاقت تو وہ بیٹھی ہوئی جو ختم کرنے والی اور شروع کرنے والی ہمارے پاس تو نہیں, میرے آپ کے پاس تو نہیں ہے طاقت نا. تو وہ تو یہ چینجز آتے رہتے ہیں, یہ ایک زندگی اور دنیا میں حصہ ہے, دنیا کا ایک اصول ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. تو وہ چینجز آتے رہتے ہیں اور اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, کرنا چاہیے, تبھی آپ خوش و خرم رہ سکتے ہیں. ورنہ تو ہم پاگل ہو جائیں گے اگر تسلیم نہیں کریں گے. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. تو طارق باجوہ آتے ہیں, جی آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ طارق باجوہ آتے ہیں تو کیا وہ بلوچستان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہاں بالکل, میں سمجھتا ہوں کیوں نہیں کر پائیں گے. اگر انہوں نے پہلے 69,000 ووٹ لیا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں کریں گے. صحیح ہے, تو پھر یقیناً کریں گے. اور اگر وہ ورکر آدمی ہے تو یقیناً کریں گے. الیکشن تو الیکشن ہے نا, کوئی ضروری نہیں کہ باجوہ صاحب کو ٹکٹ مل جائے گا تو وہ جیت جائیں گے. وہ ساتھ ورک کریں گے. کیا برجیز طاہر صاحب اپنا الیکشن ورک نہیں کریں گے؟ بہت ورک کریں گے. جسے بھی ملے گا بہت محنت کرنی پڑے گی نا. اگر وہ 5-6 دفعہ پہلے MNA کنزیکٹیولی آ رہے ہیں تو انہیں ہرانے کے لیے کینڈیڈیٹ تو اچھا ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ جس روڈ سے گزر کے آئے ہیں, ننکانہ روڈ کی بات کر لیں, جی, آپ صفدر آباد روڈ کی بات کر لیں, آپ مر بلوچاں روڈ کی بات کر لیں, آپ ادھر انٹرچینج کی طرف جانا چاہیں, مطلب میرے شہر سانگلے کی طرف آنے والے کسی بھی رستے کے اوپر آپ چڑھ جائیں تو آپ کو کوئی رستہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں سے آپ بآسانی یا پرسکون یا باعزت طریقے سے آپ شہر میں داخل ہو جائیں. میرے ہی MNA کا یہ حلقہ ہے. جب لوگ ان سڑکوں کو, ان مسائل کو دیکھتے ہیں تو پھر کیوں لوگ ووٹ دیں گے بلوچستان کو؟ پھر یہ اس کا جواب تو آپ زیادہ اچھا دے سکتے ہیں, سانگلے میں رہتے ہیں, کہ سانگلے کو آنے والا رستہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن یہ ہماری عوام کا دیکھیں نا جی, شہر کی سیاست اور گاؤں کی سیاست تھوڑی سی اس میں ڈفرینس آتا ہے. تھوڑا سا. اب تو میں سمجھتا ہوں اتنا نہیں. ایک تو خان صاحب کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا اور گاؤں لیول پہ بھی بہت زیادہ ہو گیا, شہری طریقے سے ہی ہو گیا ہے. یعنی وہ لوگ میں نے شامل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جو کہ پہلے کبھی تصور نہیں تھے کرتے کہ ہم نون لیگ کو چھوڑیں گے. اور خاص طور پہ جب اسلام آباد ہم گئے تو میرا خیال ہے پہلا جس میں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی کنٹریبیوشن واز 0. میں نے اپنی 1-2 کزنوں کی گاڑیاں تھیں, 3-4 اپنی گاڑیاں تھیں, ہم 5-6 گاڑیاں لے کے نکلے. تو جب باہر نکلے تو میرا خیال ہے کوئی 14 گاڑیاں ہمارا انتظار کر رہی تھیں جو کہ اپنے بل بوتے. میں نے انہیں کہا یار آؤ بسم اللہ. انہوں نے کہا جی آپ نے اطلاع ہی نہیں دی. تو جی ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ کہ ووٹ آپ کی امانت ہے, آپ اس کو صحیح اس کا استعمال کریں. اگر صحیح استعمال کریں گے, صحیح لوگ آگے آئیں گے, وہی لوگ آگے آ کر آپ کی خدمت کریں گے. ملیں گے پھر کسی نئے روز, نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.